आज प्रोग्राम में बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ यौम स्याह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात और जलसों का इनेकाद किया गया। कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी के भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों कत्ल के बाद मकबूजा वादी में आज 12वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज रहा और भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले निहत्थे कश्मीरियों की तादाद अब 48 हो चुकी है। उसके बाद कुछ बात करेंगे आजाद कश्मीर की, जहां कल के इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 29 हलकों से 328 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे और कश्मीरी मुहाजिरीन के 12 हलकों के लिए 99 उम्मीदवार कल इलेक्शन लड़ेंगे। आखिर में कुछ बात करेंगे इमरान खान की, जिन्होंने आखिरकार हुकूमत के खिलाफ तहरीक का स्केड्यूल जारी कर दिया। 25 जुलाई को नैब के सामने एहतजाज होगा और 7 अगस्त को बाकायदा तौर पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज किया जाएगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। और आपको मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि जैसे ही आपकी टेलीफोन कॉल थ्रू होती है आप टेलीविज़न पर बराह रास्त होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान __ लगाना मत भूलिएगा। एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी नुसरत, गुलमी ने सुर्खी पाउडर लगा के ठंडे कमरे में बैठकर प्रोग्राम करने से मैं भी काफ़ी उकता रहा था। खुदा का शुक्र है कि बिलाखिर आज इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा तो कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा फिर भाई आवाम में जाएंगे। उनका जोश व खरोश, उनका जज्बा। बस सिर्फ मुझे एक उनसे दरख्वास्त करनी थी कि 25 जुलाई को वो नैब के सामने एक कर रहे हैं, तो अगर ये अपनी तहरीक का ऐलान यानी 7 अगस्त वाली तारीख का ऐलान वहाँ करते तो ज़्यादा बेहतर होता। सही है। इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल से इनकलाबी तहरीकों का आगाज नहीं होता। उसके लिए देखो मकाम को चुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ उस 5 स्टार होटल में जो गए होंगे लोग, हाँ, जहाँ के आगे से गुजरते हुए भी एक आम आदमी बेचारा घबराता है। आजकल वैसे भी सिक्योरिटी के मामला हैं, तो इनका अगर जो रेवोल्यूशनरी हिकमत अमली बनाने वाले हजरात वो पता नहीं कौन हैं, उन्हें चाहिए था, अगरचे चेयरमैन करते अपनी मर्जी हैं कि उनके तर्जुमान वो कहते रहते हैं कि उन्होंने मिठाइयों वाली बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में की थी। वो समझने से कासिर हैं हम, क्या कॉन्टेक्स्ट था वो। मज़ारी ने जैसे ही कहा उसके दूसरे दिन इमरान खान साहब ने एक नहीं 3 जल्सों में कहा। तो क्या कॉन्टेक्स्ट कर कहा, वही कॉन्टेक्स्ट तो कोई नहीं नजर आया मुझे। अगर नवाज शरीफ को मार्शल ने हटाया तो मिठाइयाँ फटी, बल्कि उन्होंने और वजाहत अब पता नहीं 7 अगस्त से जो इन्होंने अपना काम शुरू करना है, मकसद उसका इस मुल्क में मिठाइयों की कहने वाली थी कि शायद मिठाइयाँ लेके आएंगे वो 7 अपनी। लेकिन वो जब होगा तो बहरहाल हमारा तो धंधा ही बीबी इसी पे चलता है। मतलब फिर कोई अहम बात हम नहीं करेंगे उसके बाद नुसरत साहब, कोई जब तक चलेगा लगी हो तो बीबी हमारा काम चलता है, सीधी सी बात है। लेकिन फिल वक्त संजीदगी से जो बात करनी है, मैंने आज का मौजू जो है वो मेरा है मकबूजा कश्मीर। यस, ठीक है। और बखुदा उसका हरगिज़ सरकारी सतह पर मनाए गए यौम सोग से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, फाइन। ठीक है, और उसका मैं तस्करा बाद में करूंगा कि क्यों मैं उसके बारे में बहुत अपसेट हूँ और उस पर तफसीली पहले भी हमने बात प्रोग्राम तो किया, एक मरतबा फिर एक और एंगल से डिस्कस करने की मजबूरी आन पड़ी है। लेकिन फौरी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जिस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर हम बहुत नाराज़ होते हैं जब बैनुल अक़वामी अखबारों में, थिंक टैंक्स में पाकिस्तान को फेलिंग या फेल्ड स्टेट कहा जाता है। हाँ, ठीक है। अब ये कितना मस्खरापन है। हम 1 महीने से बोल पाकिस्तान में कागजात लहरा कर ऐलान कर रहे हैं कि भाई साहब तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान
ختم, ATA کے پھر یہ, تو یہ جو تاریخیں جو اچانک ہو گئی ہیں کہ رینجرز کے اختیارات بڑھانے ہیں یا نہیں بنانے, یہ آج نہیں ہوئے, نہیں یہ تو چل رہا ہے. تو اس کے لیے پریپریشن ہونی چاہیے تھی, اور پریپریشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا اجلاس کہ جس میں ہمیں محسوس ہوتا کہ بیٹھ کے یہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ 2 سال سے کراچی میں جو آپریشن ہے اس میں کیا پروز اور کونس ہیں, اور اب کیا کرنا ہے, مطلب سیاسی اور عسکری قیادت کے مابین, جس میں وفاقی حکومت کے نمائندے بھی موجود ہوتے. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے بی بی. اور اب ساتھ میں جب چھوٹے چھوٹے ٹک کر چلتے ہیں کہ جی رینجرز نے فی الوقت چونکہ اختیارات نہیں ہے تو سنیپ چیکنگ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پر روک دی ہے. بھائی یہ ریلوے کے انجن والوں کی ہڑتال تو نہیں ہے نا, اب کیا کر رہے ہیں قومی اداروں کے ساتھ. ویسے نصرت صاحب, میں چانڈیو صاحب کی بات سن رہی تھی جو ایڈوائزر ہیں سندھ میں, وہ کہہ رہے تھے کہ رینجرز اپنا کام کرتے رہے, ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس ٹائپ کے سگنلز کا آنا ہی جو ہے وہ بذات خود ایک سیدھی سی بات ہے, اس میں کیا بارگین ہونی. کیا آپ نے سندھ میں آپریشن کرنا ہے جرائم کے خاتمے کے لیے, چونکہ آپ کی پولیس اس قابل نہیں ہے, آپ کی انتظامیہ اس قابل نہیں ہے, آپ نے پیرا ملٹری فورسز کو غیر معمولی اختیارات کے ساتھ بلایا ہے, اب اسے مزید جاری رکھنا ہے یا نہیں؟ پہلے بھی یہ سارا ہوا تھا جب یہ پہلی دفعہ ایکسٹینڈ کیا تھا انہوں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگر فرض کرے بارگیننگ ہونا ہے, اور ساتھ ہی قضیہ اور ہے کہ وہ جن کے ساتھ بارگیننگ ہونی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ہاتھ کاٹ دیے, ہم نے تو روتے ہوئے دستخط کیے تھے, انہوں نے ہمارے جس کو ہم خرگوش کہتے تھے ڈاکٹر عاصم کو پکڑ لیا, پھر عزیر بلوچ کو پکڑا اور ویڈیو اور ذرائع کے ذریعے ہماری بھد اڑاتے رہے. اس کے بعد وہ دوسری جماعت نشانہ بنی. اب وہ دوسری جماعت کے ایک صاحب جو ہیں وہ کراچی کے میئر ہونے کو تیار تھے. بخدا کل میں جب یہاں سے گیا ہوں پورے راستے میں سوچتا رہا ہوں, ہمیں کراچی سے جو کل 2 کالز آئی تھیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہیں, بہت سے لوگوں نے ہمیں ٹویٹ بھی کر کے یہ بات بعد میں کہ ان کی کالز میں جو فیلنگ جو سینٹیمنٹ ریفلیکٹ ہوا, مجھے شاید اس پہ بے تحاشا اعتراضات ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک صحافی کے طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سینٹیمنٹس کا احساس کریں اور سمجھیں کہ کیوں, اور اگر ہم ان کا احساس کر کے اپنے حکام کو جھنجھوڑیں گے نہیں تو کون ایسا کام کرے گا. نصرت صاحب, جب پچھلی دفعہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو تب بھی بارگیننگ تو نہیں ہوئی تھی, بعد میں ہو گیا تھا, اس دفعہ بھی ہو جائے گا, کچھ 2-3 دن یہ چلے گا قضیہ, پھر دوبارہ what's different this time. اسی تنخواہ پر گزارا کرنا ہے, بالکل, تو یہ سارے کھٹراک کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب جیسے خبر یہ چل رہی ہے کہ چونکہ آصف علی زرداری صاحب سے اپروول لینی ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, وہ اس جماعت کے سربراہ ہے اور ان کی ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں ایک حصہ ہے, وہ انہوں نے اپنا امریکہ سے دبئی پہنچنا 2 دن کے لیے ڈیلے کر دیا ہے. ٹھیک کہ اچھا بھی بچوں ذرا انتظار کرو, لیٹ میک دم ویٹ والی بات. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نے اسی تنخواہ پر ہی کام کرنا ہے, تو یار اپنی بھد ہم کیوں اس طرح کے ٹکرز وغیرہ کے ذریعے خود ہی اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ باتیں آنا کہ جی سنیپ چیکنگ فی الحال روک دی ہے, پھر وہ کانسلیٹس وغیرہ سے وڈرا, اس میں انٹرنیشنلی میسج جو ہے غلط جاتا ہے. ویسے نصرت صاحب, اگین میں ایڈوائزر چانڈیو صاحب بات کر رہے تھے, اس پہ یہ رکنی نہیں چاہیے تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ رینجرز اپنا کام کریں, کاغذی کارروائی یہ ہو جائے گی 2-3 دن میں, پچھلی دفعہ بھی ہو گئی تھی. That's what he said. So I mean they should not withdraw, they should do it. سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے. راول پنڈی سے کال لے لیں. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم راول پنڈی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, نصرت صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو وہاں سے کراچی اور سندھ کے اندر سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی رینجرز جو ہے وہ اندرونی سندھ نہیں جا سکتی, اور اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ جی وہ صرف کراچی میں کارروائی کرے گی, نیب جو ہے وہ صرف وفاق تک محدود رہے گی, تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ خود کلیئر نہیں ہے, نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے, یہ بالکل صاف ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں, لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر ایسی بات ہے رینجرز اتنے ہی کارآمد ہیں تو پھر راجن پور میں بھی انہیں بلا لیا جائے.
क्योंकि वहाँ पे भी बिलाखिर छोटू गैंग तो से सर राजनपुर में आपका जो ऑपरेशन हुआ, जब आपकी पुलिस किसने हुई, किया? तो वहाँ आर्मी को बुलाया गया? किसने किया? बिलाखिर आर्मी को बुलाया तो वहाँ तक नौबत आई क्यों? तो इसलिए कि पुलिस तो फिर राजनपुर में भी नाकाम हुई ना भैया। तो अब अगर मैं कराची में रहता हूं तो मेरी ये फीलिंग होगी कि मेरे लिए तो रेंजर्स, लेकिन बाकी सिंध के लिए क्यों नहीं? ये भी तो सोचिए। बाकी सिंध में भी होनी चाहिए। हाँ, अब ये जब लेकिन पंजाब में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप रावलपिंडी से बात कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है। बस यही मसला है ना, इसमें सियासी जमातों ही की बात नहीं है। मेरी सर आज सुने, पंजाब को खामखा निशाना बना दिया जाता है। देखा ना माशाल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हर चीज दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। तो ये इमरान खान साहब अगस्त को जो तहरीक चला रहे हैं, जिसका मरकज पंजाब होना है, तो वो क्यों हो? तो इसी पे ब्रेक छोड़ें, अब आप इस बहस में उलझ गए। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे जो मकबूजा कश्मीर की नुसरत साहब बात कर रहे थे उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई ना कोई कमेंट हो तो लिख के हमें ज़रूर भेजें। यस साहब जी जनाब, गुजारिश ये है कि मैं वाक़तन सिर्फ और सिर्फ फोकस आज के प्रोग्राम में ये करता कि कराची से कॉल एक ले लें ताकि मैं अपने मौजू पे बढ़ सकूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नुसरत साहब अली बात कर रहा हूँ। जी भैया। नुसरत साहब, एक चीज़ जो आपने अभी रेंजर्स की बात की है कि बड़ी क्लियर है कि देयर इज़ अ डिफरेंट लॉ फॉर कराची एंड फॉर इंटीरियर। जैसे भी असद खरल साहब वाला वाकया हुआ था, तो आप बराए मेहरबानी अगर ये सब कुछ करना है तो फिर सूबा बना देना भाई, मतलब फिर बीटिंग अबाउट द बुश ना करें भाई। मैं तो सूबा बनाने वालों, यानी मेरी तो ये हैसियत नहीं है, इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने तो आपकी कॉल से पहले ये कहा है कि फिर ये सेंटिमेंट भी कराची में आएगा, और इस सेंटिमेंट की थोड़ी सी हीट हमें कल 2 कॉल्स के ज़रिए यहाँ बैठे हुए महसूस भी हुई है। ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा बीबी, बात यह है, इससे पहले कि मैं अपनी बात करूँ, तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि मैं 2 चीज़ों पर तकरार के साथ जिक्र करता रहता हूँ। नंबर 1, बशारत पीर का लिखा हुआ नावल कर्फ्यूड नाइट्स, बिल्कुल बशारत पीर का, ठीक, जिसका मैं उर्दू तर्जमा किया करता हूँ के भी कर्फ्यू ज़्यादा रातें, ठीक है। और फिर फिल्म हैदर, और हैदर में से भी ख़ास तौर पर वो मोनोलॉग जो अलीगढ़ का एक पढ़े लिखे ख़ानदान का खुद भी पढ़ा हुआ नौजवान दीवाना होकर चौक में खड़ा होकर जो कुछ कह रहा है, मैं चाहता हूँ उसको एक मर्तबा फिर सुना जाए ताकि मैं अपनी बात कर सकूँ। शर्म गुस्ताख। हमारे यहाँ से क्यों नहीं बनी है फिल्म? कल कितने अफसोस की बात है। हाँ, कल बिल्कुल मैं रात को सोने के करीब था, तो व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मेरे एक दोस्त ने बड़ी करम फरमाई की, और उसने कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर नहीं, अच्छा, बल्कि मुख्तलिफ कस्बों और शहरों में बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उन पर मुश्तमिल कुछ वीडियोस भेजी। ठीक है, राइट। आप यकीन माने कि मैं नींद और ब्लड प्रेशर की गोली खाने के बावजूद इनके बाद इनको देख के मैं सो नहीं पाया, क्योंकि आप हमारी स्क्रीन पर कह रहे हैं डिस्प्ले हो रही है द न्यू फेस ऑफ द कश्मीरी रेजिस्टेंस। उसको अगर आप गौर से देखें नहीं, वो तो देखिए, इसमें आपको एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि ये बच्चे जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो दरख्तों की शाखों से उतार के जिन्होंने छड़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं, इनमें से आपको मुश्किल से कोई बच्चा 18 साल का भी नहीं। 18 तो आप ज्यादा कह रहे हैं, बल्कि और भी छोटे थे वो, ये छोटे बच्चे थे। ज्यादातर बच्चे जो हैं बच्चे ये स्कूल गोइंग बच्चे हैं। उसके बाद आप एक और फर्क देखेंगी कि जब ये मकामी पुलिस को मुश्तइल करते हैं तो मकामी पुलिस जो है वो भाग जाती है, क्योंकि वो मकामी है।
ٹھیک ہے، وہ تو بہرحال ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار وہ، لیکن وہ جو پیراملٹری فورسز ہیں اور جو باقی فوج ہے وہ تھوڑا عرصہ تو یار یہ کیا بگاڑ لے گے لونڈے ہمارا، یہ وہ ان کا اپروچ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک دم سے وہ نکل کے اور پہلے ہوائی فائرنگ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لڑکے نہیں جا رہے، اس کے بعد وہ دیکھ کر نشانہ لگاتے ہیں، اور آج کل وہ جو گولی استعمال کر رہے ہیں اس کی سٹوری آ رہی ہے نا بار بار کے چھرے نکلتے ہیں، اور وہ چھرے جو ہیں اکثر بچوں کو تاحیات بینائی سے محروم کر رہے ہیں۔ نصرت صاحب وہ سٹوری بھی برطانوی اخبار گارڈین نے کی تھی، ہمارے یہاں سے نہیں آئی وہ کہانی ہے۔ That's what مطلب میرا تھرو آؤٹ رونا یہ ہے، میں جو حیدر کا ذکر کرتا ہوں، کرفیو نائٹس کا ذکر کرتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 5th جنریشن اس عمر کے بچوں میں جو ایک سوچ ایک پیدا ہوئی ہے، اس کو بھارتی حکومت تو کیا سمجھے گی، اور نہ ہی اس کو شاید سمجھنے سے کوئی انٹرسٹ ہے، ٹھیک، لیکن ہم بھی اس کو سمجھ نہیں، ہم تو بالکل بھی نہیں سمجھ رہے صاحب، ہمارے یہاں سے تو یہ کہانیاں ہی نہیں نکلتی، یہ تو باہر سے آتی ہیں۔ چلیں وہ مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو مقبوضہ کشمیر پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ اچھا، اب یہ جو بچے ہیں، یہ بچے میرے اپنے نقطہ نظر سے یہ کوئی 11 سال سے 16 سال کی بریکٹ، مطلب یہ یونیورسٹی گوئنگ لوگ بھی نہیں ہے نا، یہ تو اسکول چلڈرن ہیں، بالکل اسکول چلڈرن ہیں یہ۔ اب یہ بچوں میں جو ہے جس طرح یہ کسی کی نہیں سن رہے، دیکھیے اس سے پہلے صاف لفظوں میں ہم وہی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آج یوم سیاہ ہو رہا ہوگا، اور اگر کوئی کشمیر کو ڈسکس کر رہا ہے تو وہ میر وائس کے ساتھ جی ٹیلی فون پہ لے لیں، جی یاسین ملک کو لے لیں، یہ وہ آپ یقین مانیے بدقسمتی ریالٹی یہ ہے کہ 2010 میں جو انتفاضہ ہوا تھا، اسی طرح کا جو ہوئی تھی سٹون پیلٹنگ، تو اس وقت سے یہ لوگ ارریلیونٹ ہو گئے، ٹھیک، مطلب اب یعنی یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے، اور یہ بات جو ہے افتخار گیلانی، اس نے کل کالم لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کالم کے اندر اب افتخار گیلانی سید علی گیلانی کا داماد ہے، اور ان کا داماد ہونے کے باوجود اس کی اپنی سوچ ہے کشمیر کے بارے میں، اور اس بیچارے نے خود دلی میں، جس کی وجہ سے اس کی جو رہائی نصیب ہوئی، وہ اس کے ساتھ بھارتی صحافیوں نے بھی مل کر اس کی رہائی کی کوششیں کی تھی، ورنہ اس کو پاکستان کا جاسوس بنا کر وہ لوگ فارغ کرنے کے چکر میں تھے، بے تحاشا ٹارچر بھی اس بیچارے پہ ہوا۔ اس بیک گراؤنڈ اور اس ٹارچر کے باوجود یہ بچہ، یہ افتخار پریشان ہے کہ میرے کشمیر کے بچے سوئسائڈل ہو رہے ہیں، اور وہ بیچارہ اس میں لکھ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ان بچوں کی جانیں ضائع نہ ہوں، ہوش کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں اس بیچارے کو آسرے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹیرینز، پاکستانی بزنس مین یہ آئیں اور دلی کو سمجھائیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح کو بیک ڈور ڈپلومیسی کو یہ تاثر کو دے کہ ہاں کہ آپ کشمیر کے انتخابات پہ بات کریں، آپ اس پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ یہاں بھی یہی ہے، اس میں اس نے بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہے کہ بھارتی حکومت کی اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ جو ٹاپ کی قیادت ہے، مثلا میر وائز ہو گئی، ان کو رہنے دو تاکہ دنیا کو لگے کہ دیکھیں جی وہ یہ تو سیپریٹسٹ ہیں، لیکن ان کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے ان کو اڑا دو، تاکہ وہ جو ایک آپ کا اپنے عوام سے رابطہ ہوتا ہے وہ سارا کٹ جائے اور یہ بالکل فضا میں رہ جائیں۔ چلو، افتخار گیلانی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہے، علی گیلانی کا داماد ہے، اور اس کے ساتھ خود بھی ہوا۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا میں فیلڈ میں جا کر رپورٹنگ کی ہے آرتی ٹکو سنگھ نے، ٹھیک ہے۔ اب آرتی جو ہے یہ کشمیری پنڈت ہے، صحیح ہے، یہ انت ناگ کی ہے، کشمیری پنڈت کا اپنا نیریٹو ہے،
ان کا یہ الزام ہے, ان کی کہانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زبردستی کشمیر سے ایتھنک کلینزنگ کی گئی, مسلم انتہا پسندی, مذہبی انتہا پسندی کے نام پر. اب اس خاتون جب یہ رپورٹنگ کرنے جائے, لیکن مس سے اس کو سلام پیش کرنا پڑتا ہے کہ اس نے اپنے ذاتی تجربات, ذاتی تعصبات اور اپنی کمیونٹی کے تعصبات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف رپورٹنگ کی ہے. اور یہ رپورٹنگ کرتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ بوائز ایز ینگ ایز 10, تو بچے بالکل ہی بچے, اور اس نے ابتدا کی ہے ہیلمٹ بابز اپ تھرو, کہ اس نے شروع ہی ایسے کیا ہے کہ ایک بختر بند گاڑی ہے, اس میں سے ایک نکلتا ہے اور وہ یوں کر کے کیمرے سے تصویریں بنا رہا ہے ان بچوں کی, اور وہاں ایک لڑکا کھڑا ہے جاوید, جس کو پہلے گولی ماری گئی تھی ٹانگ میں اور وہ لنگڑا ہو چکا ہے, ٹانگ سے محروم ہو چکا ہے. تو وہ ہنس کے آرتی کو کہتا ہے کہ یہ ہماری تصویریں لے رہے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے ہم ڈر جائیں گے کہ یہ بعد میں ہمیں مارے چاہیں گے. Who cares؟ ابھی تو ہر بچہ بڑے ہو کے برہان وانی بنے گا. اس میں اس نے پھر ایکسپریشن یہ یوز کیا ہے کہ یہ سٹون پیلٹنگ جو ہے یہ تو ایک کلٹ بن گیا ہے, کلٹ, جیسے کہ ہم فلسطین میں دیکھتے بچے اٹھا کے وہ اسرائیلی سولجرز کو مارتے تھے, چھوٹے چھوٹے. اس نے خود اس بات کا یہ لکھا کہ ان لوگوں کے پاس اب یہ سید علی گیلانی کی بھی نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, مطلب یہ بالکل میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ آرتی نے اپنے لبرل چکے خیالات آپ کہہ رہے ہیں وہ جا کے رپورٹنگ کی ہے انہوں نے. میرا وہ مہربان دوست جس نے ہمارے لیے وہ اس میں بھی یہی ہے, اس فوٹیج میں بھی یہی ہے. نہیں بی بی, اس نے باقاعدہ, میں ظاہر ہے اس کا نام نہیں لے سکتا, انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ بتائیے کہ اب گیلانی صاحب کی بھی کوئی نہیں سنے گا. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ چند روز پہلے انہوں نے باقاعدہ یہ اپیل کی تھی کہ بچوں بھارتی افواج پر آپ حملے نہ کرو, مگر بچے پھر بھی, اور پولیس اسٹیشن, ملٹری کیمپس اور پولیس اسٹیشنز پر, کیونکہ اس طرح اگر بچے بغیر کسی بھی تربیت کے, ٹریننگ کے, نہیں تو مار دیے جائیں گے نا, ان کو قتل کر دیں گے, وہ شہید ہوں گے بچے بیچارے. اس وجہ سے کہا ہوگا. میں کہا لیکن اس کی کوئی نہیں سنی. آرتی نے یہ لکھا کہ اس پہ یہ, بلکہ اب ان کو برا بھلا کہتے ہیں یہ بچے جن سے جاوید جیسے بچے جس کے ساتھ اس نے مذاکرات کیے. رائٹ. اچھا, دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا عالم یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جب کچھ اس طرح کی تصاویر جو میرے پاس پہنچی ہیں, جب کوئی دیوانہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا اس کو فیس بک پہ لگا دیتا ہے, تو اس پہ جو ہوتا ہے وہ کہانی آپ کے پاس ہے. بالکل, وہ میرے خیال میں دکھا دیتے ہیں لوگوں کو کیا ہوتا ہے. وہ گارڈین ہی کی سٹوری تھی, انہوں نے رپورٹ کیا تھا, اس پہ ہم نے رپورٹ بنائی ہے, دیکھیے. مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 12 روز سے جاری کشیدگی کی وجہ نوجوان برہان وانی کے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہے. برہان وانی, جسے بھارتی میڈیا ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کر رہا ہے, 21 یا 22 سال کا تھا, اور قصور اس کا صرف اتنا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا. یہ ہے کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کا نیا چہرہ, جو اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ سے نہ صرف کشمیر کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے بلکہ دنیا بھر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرتا ہے. برہان وانی کے مارے جانے کے بعد جب لوگوں نے نہ صرف کشمیر اور پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اپنے فیس بک اکاؤنٹس پر بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی, تو فیس بک کی انتظامیہ نے لوگوں کے اکاؤنٹ سسپینڈ کرنا شروع کر دیے. برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق کشمیر میں صحافی مبشر بخاری سے لے کر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پروفیسر ہما ڈار اور پاکستان میں اداکار حمزہ علی عباسی, سب کے فیس بک اکاؤنٹس برہان وانی کی تصاویر یا خبر لگانے پر سسپینڈ کر دی گئی. فیس بک سے جب رابطہ ہوا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی بھی دہشت گرد کی تعریف میں اگر کوئی بھی کانٹینٹ اپلوڈ ہوگا تو وہ پوسٹس یا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے. بول بول پاکستان کے پچھلے ایک پروگرام میں ہم یہ بات پہلے ہی دریافت کر چکے تھے کہ فیس بک کا اس خطے میں ہیلپ سینٹر بھارت کے شہر حیدرآباد میں واقع ہے. بھارت یا اس خطے کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے کانٹینٹ کی شکایت لگانی ہو تو حیدرآباد والے ہیلپ سینٹر سے رجوع کیا جاتا ہے. بلاک کیے جانے والے فیس بک اکاؤنٹس میں سے اکثر اکاؤنٹس کو اب دوبارہ چلا دیا گیا ہے, لیکن متاثرہ فیس بک یوزرز کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا کہ فیس بک کی اس سلیکٹیو سینسرشپ کی وجہ کیا ہے.
اب یہ دیکھیں یہاں کیلیفورنیا، کشمیر، پاکستان، حمزہ علی عباسی پروفیسر، ہر طرح اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس پروگرام کا تم حوالہ دے رہی ہو سائبر کرائم پہ ہم نے کیا تھا، بیچاری بچیوں کی تصاویر، وہ تو جب اس کی شکایت فیس بک کیونکہ وہ پشتو نہیں جانتے تھے حیدرآباد میں جو بیٹھے تھے لوگ، یہ بات تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا یعنی یہ کہ جی یہ دہشت گردی کو فروغ دے. اب مسئلہ یہ کہ حیدرآباد دکن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی پاکستان کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ کیا چیز قابل اعتراض ہے اور کون سی نہیں ہے، وہ کوئی حیدرآباد میں بیٹھا طے کر رہا ہے نا. اب یہ دیکھیے کہ کون کتنے محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے. یس یس اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ پاکستان میں سنا ہے کوئی آئی ٹی کی منسٹری بھی ہوتی ہے جو یوٹیوب تو فوراً بند کر دیتی ہے. کیا وہ اس مسئلے کو سرکاری سطح پر فیس بک پر اٹھائیں گے؟ وہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ خود ہمارے آبجیکشنبل کانٹینٹ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ مطلب میں کیا کروں صاحب، اس میں 10,000 مسئلے اور آ جاتے ہیں، بالکل بھی نہیں اٹھائیں گے. بہرحال یہ بھی آواز جو اٹھا رہے ہیں لوگوں کی بھی آوازیں سائلنس کر دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہونے دیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ کریں گے وہ بھی اس کے لیے بھی تیار رہیے. بالکل. بہرحال وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج مقبوضہ کشمیر پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. اگر کوئی کامنٹ یا کویسچن ہو تو ضرور ہمیں بتائیے. بات یہ ہے گلبی کہ کشمیر سٹوری میں ایک نیا ایلیمنٹ آیا، بچے. یس. نمبر 2 ٹولز آف کمیونیکیشن وہ چینج ہو گئے نا، فیس بک، ٹویٹر، بالکل. اور اس پہ ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ فیس بک بند کر رہا ہے. آزادی اظہار کے چیمپئن یعنی جو ٹول بنایا یہ گیا تھا کہ اپنی بات کے اظہار کے لیے وہی بند کر رہے ہیں، افیکٹو ہو رہے ہیں، سینسر کر رہے ہیں. دوسری طرف ہمارا یہ عالم ہے کہ نمبر 1 ہمیں کچھ خبر نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں. جب یہ یوں کر کے آتش فشاں پھٹے گا، فرض کرو اگر کل کو کسی دیوانے نے اس بچے کو کہا کہ آؤ ہم سارے پاکستان کی طرف روانہ شروع ہو جائیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کریں گے. ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے. I don't know. Can we imagine? No, we can't because ہمیں پتہ ہی نہیں، تب ہم سمجھ ہی نہیں رہے. نمبر 2 پاکستان میں اس مسئلے کو جس طرح مثلاً آج لاہور سے جو جلوس چل کے ابھی اسلام آباد پہنچا ہے، بہت بڑا ہجوم ہے، بڑا متاثر کن ہے، سب کچھ ہے، پتلے بھی جلائے جا رہے ہیں، جوتے بھی لگائے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ فیسز ایسے ہیں جن کو بین الاقوامی میڈیا کو تو چھوڑو، اگر آپ پاکستان کے میڈیا میں دکھاؤ گے تو پیمرا کو اعتراض ہوگا، تو ان کے ذریعے تو ہم ان کا کیس نہیں لڑ پائیں گے. کیس خراب کریں گے نا آپ اپنا، ان کشمیری لوگوں کا. میری بات سمجھیے نا. کراچی سے کال. السلام علیکم جی. ہلو، کراچی سے کال. یہ بھیا اپنا ٹیلی فون یا اپنا ٹیلی ویژن انہوں نے بند نہیں کیا، پلیز ان کی کال ڈراپ کر دیں. یس، یہ جو جی لاہور. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحب، میرا تھوڑا سا سوال یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے ریلیونٹ دیکھتے آئے کہ عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت نے اس مسئلے کو سیریسلی انٹرنیشنل فورم پہ اٹھا کر یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ واقعی یہ ایک مسئلہ ہے بھی؟ تو یہ ایک سوال ہے جس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، حکومتوں نے کیا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب ایوب خان کے وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے وزارت خارجہ کو بہت ایفیکٹیولی اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا. اسی وجہ سے اس زمانے میں شیخ عبداللہ یہاں آئے بھی تھے ہماری وزارت خارجہ کے ایفرٹس کی وجہ سے، لیکن اتفاق بدقسمتی یہ ہوئی کہ پنڈت نہرو جو ہیں ان کا جب شیخ عبداللہ یہاں مذاکرات وغیرہ کر رہے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. بعد ازاں یہ ہے کہ جو ضیاء الحق صاحب تھے انہیں کشمیر سے زیادہ اسلام سے بہت محبت تھی، تو وہ افغانستان کو آزاد کرانے میں ذرا مصروف ہو گئے تھے. اور پھر ظاہر ہے حکومتیں آتی جاتی رہیں، ان بیچاریوں کو اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے آؤٹ آف باکس سے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی تھی، بدقسمتی سے اس پر بھی عمل نہیں ہو پایا. تو اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے.
ایک اور کال جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. ہاں جی میں نے نصرت صاحب جی بھیا آپ براہ راست اس وقت ٹیلی ویژن پر ہیں اور نصرت جاوید آپ کی خدمت میں حاضر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں جوید والے بول رہا جی اپنا والد محمد صاحب بات. اچھا بھیا آپ میرا خیال ہے کہ ڈراپ کر دیں. اس طرح اگر آپ نے پورا وہ پہلے پورا یہ کرنا ہے آئی ایم سوری. کوئی اور کال دیں. یہ جو لوگ جب جانتے ہیں دیکھیے جی 2 باتوں پہ اب میں سختی کروں گا. نمبر 1 جب آپ کنیکٹ ہوئے ہیں اور آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کی تو آئی ایم سوری آئی کانٹ ویٹ. ہمارا وقت جو ہے مختصر ہوتا جا رہا ہے. کوشش ہم نے اب کتنی باتیں کرنی تھی ہم وہ قربان کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کالز کو انٹرٹین کر پائیں. لیکن اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جناب آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہوتی آلے کھادا کی ہے ٹھیک ہے. وہ کراچی. السلام علیکم. جی کراچی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی فرمائیے. جی میں نے نصرت جاوید میں نے ان سے پوچھنا یہ ہے کہ جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ جو بھی چل رہی ہے جو کشمیر کا ایشو اتنے دنوں سے چل رہا ہے تو اس پہ گورنمنٹ کا کوئی بیان کیوں نہیں آ رہا. مطلب مذمتی بیان تو ایسے چلو دے رہے ہیں بٹ ایز سچ اسپیسیفکلی کیوں نہیں ان کو وہ کر رہے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی مثلاً کیا کریں نہیں آپ بتائیے نا کو تجویز دیجئے کہ یہ اسپیسیفکلی کرنا چاہیے. ہلو جی جی کیا آپ کو مشورہ دیجئے نا کہ خاص طور پر یہ کرنا چاہیے. ہم تو دیکھیں ہم تو وہ ہیں کیا کہتے ہیں ہم تو عام عوام ہیں. ہم تو صرف اپنی گورنمنٹ کی طرف ہی دیکھیں گے نا. نہیں تو گورنمنٹ کیا کرے ان کو مشورہ تو دے سکتے ہیں نا ماشاءاللہ. نصرت بھائی بات تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پہ جو یو این کی جو ریزولوشنز 1947-48 سے چل رہی ہیں اس کو اسپیسیفکلی کر لیں. ہم کیوں اپنا وہ اسٹیٹس کیوں نہیں کریں. نہیں وہ دیکھیے وہ مسئلہ تو آؤٹ آف باکس والا جو ہے وہ تو مشرف صاحب نے کیا تھا. اب دوبارہ اقوام متحدہ والے کہیں گے کہ یار پہلے تم کہتے ہو آؤٹ آف باکس ہم نے حل لیا ہے پھر دوبارہ آ گئے ہو ہمارے پاس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ راتوں رات تو لوگوں کا دل نہیں ہوتا. اس وقت تو یہ مسئلہ ہے کہ فیس بک آپ اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں. فیس بک پہ اگر کوئی بچہ کشمیر میں ہوئے کسی واقعے کی تصویر لگاتا ہے یا کسی ایسے بچے یا بچی کی تصویر دیتا ہے جس کی بینائی جو ہے چھرے لگنے سے ضائع ہو گئی جو 12 اور 13 سال کا اسکول گوئنگ بچہ ہے اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے. تو اس اکاؤنٹ کے بند ہونے کا بھی شاید ہماری حکومت کو پتہ ہے یا نہیں اور اس کو بحال ہونے کے اس کے پاس کوئی صلاحیت قوت طاقت ہے یا نہیں. جائیں تو جائیں کہاں. تو بہتر یہی ہے کہ بجائے دل جلانے کے آپ سے اجازت لی جائے کیونکہ پروڈیوسر صاحب بھی مجھے اب ڈانٹ ہی رہے ہیں تقریباً کہ جی فارغ ہو جائیں. چلیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.